बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज़ है और आपको अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। कल इमरान खान साहब ने हकीकी आज़ादी मार्च की तारीख दे दी, जो कि 25 मई बरोज़ बुध स्पेर 3 बजे इस्लामाबाद श्रीनगर रोड पे होगी। इमरान खान साहब इस मार्च को पेशावर से KPK से लीड करेंगे और वो KPK से 3 बजे के करीब श्रीनगर हाईवे पर पहुंचेंगे। उन्होंने पूरे मुल्क में अपने कारकुनों को कॉल दे दी कि जैसा भी हो आप सब इस्लामाबाद पहुंचे, और जो नहीं पहुंच सकता वो अपने शहर में पहुंचे। इस तरह से कोई 5 बड़े शहर हैं जिनमें वहाँ भी एहतजाजी कॉल दी गई है। जो लोग नहीं आ सकते वो अपने अपने शहरों में एहतजाज करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन पूरा मुल्क जो होगा वो एहतजाजी कैफियत में होगा और पूरी दुनिया का मीडिया इसको कवरेज दे रहा होगा। और इस हिसाब से आप देखें तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की क्या वैल्यू रह जाएगी। लेकिन वैल्यूज़ और इखलाकी इक़दार कुछ लोगों में होते हैं, हर बंदा इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे कि ये मौजूदा हुकूमत है, इनको इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं कि कोई हमें झूठा कहे, कोई हमें इम्पोर्टेड हुकूमत का ताना दे और कोई हमें चेरी ब्लॉसम या 4 नंबर गेट के बाहर खड़े होने का ताना दे। इनको कोई फ़िक्र नहीं, ना इनको फ़र्क पड़ता है। फ़र्क उनको पड़ता है जिनके अंदर ये 2 चीज़ें होती हैं। इमरान खान साहब तकरीबन 1 महीना से कह रहे हैं कि मैं लॉन्ग मार्च करूँगा। मेरे ख़्याल में तो अभी उनको करना नहीं चाहिए था। उसकी वजह यह थी कि इस हुकूमत को अच्छे से अपना शौक़ पूरा कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये अभी भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का हम गन साफ़ कर रहे हैं। लेकिन उनको मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि अगर इमरान खान साहब ने इतना ही गन फैलाया हुआ था तो आप लोगों ने ज़बरदस्ती क्यों ये टोकर अपने सर पर रखा। इससे साफ ज़ाहिर था कि इमरान खान साहब अच्छे से चीज़ें मैनेज कर रहे थे और आपको वो भी नहीं हज़म हो रही थी। और जैसे ही आप आके अपने तरीके से चीज़ों को संभालने की कोशिश की और चीज़ें वो आपके हाथ से निकल गई। असल चीज़ ये है कि जब आपके अंदर इखलाकी इक़दार की कमी होगी तो फिर आपके हाथों में बरकत भी नहीं रहेगी। यही वजह है कि जब से आप आए हैं आपके हाथ पाँव फूले हुए हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने अब कॉल तो दे दी, तो इस पे अब लोग भी निकलेंगे और दुनिया देखेगी कि कितनी ज़्यादा तादाद में लोग निकलें। इस सब के बीच में आज सुबह की ARY पे मैं हेडलाइंस देख रहा था। सुबह 8 बजे का टाइम था, सुबह 8 बजे का ही टाइम था। तो हेडलाइंस में देख रहा था, उस हेडलाइंस का लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप भी जाकर इनका लेजा देख लीजिएगा। नून लीग जैसे ही इक़्तिदार में आई रात के अंधेरे में, उससे अगले दिन अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने वाज़ेह कहा कि अब जिसने हमारे किसी एक कारकुन को भी मेली आंख से देखा तो हम वो आंखें निकाल लेंगे और हम सबक सिखा देंगे, क्योंकि हमने 3 साल बहुत सब्र किया, बहुत बातें सुनी। तब भी मुझे गुस्सा आया था और उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। लेकिन अब कुछ चंद दिन हुए, मैं ये सोच रहा था कि शायद अब नून लीग थोड़ी ठंडी पड़ गई। लेकिन आज की सुबह की न्यूज़ हेडलाइन देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये वो लोग हैं जो कभी भी सीधे नहीं हो सकते। आज इनकी जो लैंग्वेज ज़बान थी वो इंतहाई बदतमीज़ी वाली ज़ुबान और बदमाशी वाली ज़ुबान थी। मुझे नहीं याद पड़ता कि इमरान खान साहब के 3.5 साल में किसी वज़ीर ने इस तरह का एटीट्यूड दिखाया हो। हालांकि इनके पास भी काफ़ी दबंग किस्म के मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह का एटीट्यूड नहीं दिखाया। और दूसरी बात, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और पूरी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ 2 लाइनों में इसका जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि जब से ये लोग आए, कमज़ोर होने के बावजूद पूरी की पूरी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो सब इनका आधे हुक्म पे भी काम कर देते हैं। और यही ब्यूरोक्रेसी जब इमरान खान साहब के पास थी तो वो कह के थक जाते थे, कोई इनका काम नहीं करता था। हर बात पे रोड़े अटकाए जाते थे और इनको हर बात पे रोका जाता था या बहाने किए जाते थे। लेकिन ये जब से आए, मैं खुद देख रहा हूँ कि इनकी बस दौड़े लगी हुई हैं, कभी ये जा, कभी वो जा, कभी ये काम करो, कभी वो करो, और हुकूमत के कहने से धमकियाँ दे रहे हैं। इनकी गाड़ियाँ डाले बार बार, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ की हमाजी करती कि इन्होंने हमेशा से हुकूमत की तो ज़ोर ज़बरदस्ती से, लोगों के दिलों पर नहीं की, लोगों के सरों पर की। तो ऐसी हुकूमत करने वाले हुक्मरान तो हो सकते हैं, लेकिन वो लीडर नहीं बन सकते। यही वजह है कि इनके जलसों में लोग नहीं होते, यही वजह है कि इनकी कॉल पे लोग नहीं निकलते। सिर्फ इस वजह से कि लोग इनको हुक्मरान तो समझते हैं लेकिन दिलों के लीडर नहीं समझते, जो कि इमरान खान साहब है। अब इमरान खान साहब ने कॉल दी तो सुबह सबसे पहले हमारे वज़ीर आज़म साहब
میاں محمد شہباز شریف جو کتنی بار اپنے کارناموں پہ اپنا نام بھی تبدیل کروا چکے ہیں، تو آج وہ اخلاقیات کا درس دے رہے تھے اور وہ سمجھا رہے تھے کہ اگر یہ اسلام آباد کی طرف آئے تو ہم ان کو قانونی طریقے سے آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ دوسرا، عمران نیازی نے نیا پاکستان تو تباہ کیا ہی کیا، پرانا پاکستان بھی تباہ کر دیا۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس پہ میں بات کر چکا ہوں کہ اگر آپ کو پتہ تھا کہ عمران نیازی نے پرانا پاکستان تباہ کر دیا تو آپ نے پھر کیوں ان سے زبردستی حکومت لی؟ 1 سال اور دیکھ لیتے، الیکشن کروا لیتے۔ اب بھی جب عدالت نے بار بار آپ سے کہا، عمران خان صاحب نے بار بار کہا آپ الیکشن کروا لیں، تو آپ الیکشن میں نہیں گئے۔ الیکشن میں جاتے، پوری اتھارٹی سے، پوری پاور سے اپنی حکومت لے کے آتے، پھر آپ بتاتے کہ عمران نیازی نے یہ کیا وہ کیا۔ اب عمران نیازی کی چلتی ہوئی حکومت آپ لوگوں نے زبردستی ہتھیائی، تو اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہا۔ تو برائے مہربانی یہ جھوٹ نہ بولیں، آپ کے پہلے ہی بہت جھوٹ پکڑے گئے۔ صاف پانی کے پروجیکٹ مجھے کرنے نہیں دیے گئے تو آپ کرتے نا، انہی صاف پانی کے پروجیکٹس کی وجہ سے آپ کے اوپر کیسز بنے ہوئے اور آپ ان کا جواب نہیں دے پائے۔ ابھی 1 مہینہ ہوا اور آپ یہ ابھی سے کہنا شروع ہو گئے کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ تو پھر 3.5 سال عمران خان صاحب نے کیسے کام کیا ہوگا؟ آپ کی 11 اور بلکہ اب تو 16 پارٹیاں ہو گئی، 16 پارٹیوں نے مل کر عمران خان صاحب کو روکنے کی کوشش کی، انہوں نے پھر بھی بہت سارے کام کر لیے۔ تو بات ہو رہی تھی زبان کی، تو سب سے پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب کی یہ 2-3 باتیں میں نے آپ کو بتائیں، اور اس کے بعد آ جاتی ان کی چہیتی نور نظر اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور اب شاید وہ ہماری وزیر اطلاعات بھی ہیں۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم افراتفری پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے، آپ کی لیڈر اور پی پی کے لیڈر دونوں لانگ مارچ لے کے آئے تھے الگ الگ، مولانا 2 بار لانگ مارچ لے کے آئے تھے، تب تو افراتفری اور فساد نہیں پھیلا تھا، اب پھیلنا شروع ہو گیا۔ دوسری بات جو آپ نے کہی جس کا بہت زیادہ غصہ بھی ہے، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ حکومت گرانا یا الیکشن کا فیصلہ کرنا یا الیکشن کرانا یہ صرف ہم ہی کر سکتے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا، زیادہ آپ ظاہری بات ہے آپ خاتون ہیں اور نون لیگی یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین صرف انہی کے پاس ہیں، اس لیے آپ پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کے پاس اگر اتنا اختیار ہے تو میاں شہباز شریف کو بتائیں کہ سر ہمارے پاس اختیار ہے، ہم نئے پاکستان کو بھی بچائیں گے اور پرانے پاکستان کو بھی بچا لیں گے۔ اور آپ ہی کی بات کا ایک جواب میں نے آگے بھی دینا ہے، کوٹ کرنا ہے، تو آپ تھوڑا سائٹ پہ ہو جائیں۔ اب آتے ہیں مسٹر ڈان، جن کو 11 ملکوں کی پولیس بھی نہیں پکڑ سکی، وہ ہیں ہمارے چہیتے رانا ثناء اللہ صاحب۔ انہوں نے ایک ہی بات، 2-3 باتیں کی لیکن ایک ہی بات پہ بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی افراتفری پھیلانے یا فساد پھیلانے اسلام آباد آیا تو ہم ان کی ساری بڑھ کے نکال دیں گے۔ تو یہ ان کی وہ والی لینگویج ہے، جب یہ 2/3 اکثریت میں تھے تو ان کی یہ لینگویج نہیں بدل رہی، اور جس طرح کی ان کی پوزیشن ہے ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی حکومت بس آج یا کل کے دن کی ہے۔ تو ایسی پوزیشن میں ان کی اس درجہ کڑک زبان یا بدماشی والی زبان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ آپ دوست بھی اس چیز پہ سوچیے گا، اور شاید آپ بھی وہی سوچ رہے ہوں جو میں سوچ رہا ہوں، کسی نہ کسی کا ہاتھ تو ہے، کیونکہ بغیر ہاتھ کے ایسے جاتی ہوئی حکومت، اور وہ حکومت جن کے سب منسٹروں پہ نیب میں کیسز ہیں، عدالتوں میں کیسز ہیں، تو وہ لوگ بجائے ڈرنے کے الٹا دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو رانا صاحب بھی بڑھ کے دینے والا بیان دے چکے ہیں، تو دیکھتے ہیں 25 تاریخ کو کیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ان کے سب سے بڑے جادوگر کے پاس، جو ہیں مفتاح اسماعیل۔ مفتاح اسماعیل صاحب ہر پریس کانفرنس میں سب سے آگے ہوتے تھے، جب بھی کوئی چیز مہنگی ہوتی تھی، پٹرول کی قیمتوں میں رد و بدل ہوتا تھا، یا کوئی ایسا کوئی بھی کام ہوتا تھا جو معیشت کے ریلیٹڈ ہو، تو اس میں یہ ہر پریس کانفرنس میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ تو یہ اس وقت بتاتے ہوتے تھے کہ 1 روپیہ بھی اگر بڑھا تو یہ عوام کی ہڈیوں سے خون نچوڑنے کے برابر ہے۔ اور جیسے یہ حکومت میں آئے، پہلے دن سے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عمران خان صاحب تو چیزوں پہ سبسڈی دے رہے تھے، وہ تو ہم نہیں دے سکتے، یہ تو ملک کی خزانے پہ بوجھ ہے۔ اور آج ہی انہوں نے یہ کہا 1 مہینے کے بعد کہ کہاں ہیں وہ پیسے جو آپ چھوڑ کے گئے۔ بھائی 1 مہینے بعد اگر آپ یہ سوال پوچھیں گے تو لوگ تو کہیں گے کہاں گئے پیسے، آپ بتائیں۔ 1 مہینے تک تو آپ مانتے رہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، 22 ارب ڈالر عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں پیسے؟ یہ اب لوگ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ وہ کہاں گئے وہ پیسے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ
IMF سے ہماری بات ہو چکی، عمران خان صاحب بلکہ پہلے سے ہی ان کے ساتھ معاہدہ کر کے گئے تھے کہ پیٹرول میں نے 100 روپے بڑھانا ہے، انہوں نے جب 10 روپے سستا کیا تھا تب کہ آپ کے بیان سن لیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں میں، جب عمران خان صاحب نے 160 سے پیٹرول 150 پہ کیا تھا تب آپ اپنی پریس کانفرنسز دیکھ لیں، آپ نے کیا کیا واہیات باتیں نہیں کی تھیں، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب خود معاہدہ کر کے گئے۔ یہ سر سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو وہ PTV کا دور نہیں کہ آپ جو جھوٹ بولیں گے وہ آپ کا کارپیٹ کے نیچے چلا جائے گا۔ اس دور میں لوگ کارپیٹ کم ہی رکھتے ہیں، اور جو رکھتے ہیں وہ روز اس کی صفائی بھی کرتے ہیں، اس لیے آپ کے جھوٹ اب زیادہ دیر رہنے والے نہیں۔ تو آپ کا ارادہ تو نظر آ گیا کہ پیٹرول 100 روپے آپ نے مہنگا کرنا ہے، اور شاید اس میں آپ عوام کو ریلیف دے کے 70-80 روپے کر لیں، لیکن آپ کے خیالات اور آپ کے جو آگے آنے والے ارادے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن شاید آپ جب تک پیٹرول مہنگا کریں تب تک آپ کی وزارت ہی نہ رہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ عمران خان صاحب ہمارے لیے جگہ جگہ پہ برودی سرنگیں کھود کے گئے ہیں، تو بھائی جان آپ تو کہتے تھے عمران نیازی کو سیاست نہیں آتی، تو اب بتائیں پھر تو وہ آپ سب کا، اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا، اس بات پہ آپ ایشو بنا لیں گے، لیکن کل تک آپ کی اوپر سے لے کر نیچے تک جتنی قیادت تھی وہ آپ کے عام ورکر سب کے سب کہہ رہے تھے عمران نیازی کو تو حکومت اور سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران نیازی نے یہ کر دیا، عمران نیازی نے وہ کر دیا۔ اور یہاں پہ میں آپ کے لیے مریم اورنگزیب کا بیان کوٹ کروں گا، جنہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فل اختیار ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو آپ ان سے کہیے گا کہ عمران نیازی کی یہ کھودی ہوئی سرنگیں بند کر کے دکھا دیں۔ سر یہ گندی سیاست صرف آپ کو آتی ہے، عمران خان صاحب نے صرف عوام کا سوچا ہے، اور آئندہ بھی وہ صرف عوام کا سوچیں گے۔ یہ گڑھے کھودنا اور یہ برودی سرنگیں بچھانا اور دوسروں کو، مخالفین کو زد و کوب کرنا، یہ صرف آپ کا اسٹائل ہے۔ اور آخر میں ایک بات کروں گا چھوٹی سی، کہ آپ نے بہت سارے صحافیوں پہ مقدمے درج کیے، جس کا آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس بھی لے لیا، اور انہوں نے وہ سارے مقدمات ختم بھی کر دیے۔ میں صبح ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں بنا پایا، تو ابھی تک اس کا عدالتی فیصلہ بھی آ گیا، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ صبح تو میں اچھی خاصی اس پہ کلاس لینے کا موڈ تھا کہ آپ لوگ وہی تھے جو اس ملک کو گالیاں دینے والے، اس ملک کے اداروں کو گالیاں دینے والے صحافیوں کو بھی اپنے ماتھے کا جھومر بنایا ہوا تھا، اور ان کے اوپر کوئی انگلی بھی اٹھاتا تھا تو آپ کہتے تھے یہ پوری صحافت پہ حملہ ہے۔ اور آج آپ نے بہت سارے صحافیوں پہ مقدمے درج کر لیے، اور ان میں کوئی بھی پکی بات نہیں، یہ آپ کا ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ ان میں کوئی بھی سالڈ ریزن نہیں دی گئی، تو اس کے بعد آپ کا جواز نہیں بنتا کہ آپ صحافت کے چیمپئن بنیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، صرف اتنا کہوں گا، اور وہ آپ کو آئے گی نہیں، کہ شرم والوں میں ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس بار تو میں عمران خان صاحب سے یہ اپیل ضرور کروں گا کہ سر اس بار آپ نے بھی کسی کا لحاظ نہیں کرنا، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس بار آئیں تو اداروں کو اچھے سے چلائیں۔ اب اداروں کو کسی بھی بندے کو ڈھیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس بار آپ بالکل اپنا حساب کتاب صحیح کریں، اس ملک اور اس ملک کے ساتھ جو مخلص ہیں ان کا خیال رکھیں، اور جو اس ملک کے نہیں ہیں ان کو اس ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میرے دوستو، بھائیوں، آپ بھی اب اٹھیں اور عمران خان صاحب کے اس حقیقی آزادی مارچ کو کامیاب بنائیں۔ یہ انشاءاللہ کامیاب ہو ہی جائے گا، لیکن سب سے اہم بات، اس کے کامیاب ہونے کے بعد آپ کو اپنے علاقے کے ہر ادارے، ہر محکمے، ہر چیز، چاہے وہ لوکل ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ہے، چاہے وہ سرکاری ہے، جیسے بھی ہے، ان سب پہ نظر رکھیں اور ان کی کمپلین کیا کریں۔ سوشل میڈیا پہ عمران خان صاحب نے رابطہ ایپ بنائی، اس پہ بھی آپ کمپلین کر سکتے ہیں۔ آپ کا وزیر اعظم پورٹل بھی ہے، اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ چیزوں کا نوٹس خود نہیں لیں گے، یہ ملک، یہ معاشرہ سدھرنے والا نہیں۔ میری صرف اتنی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیوں والی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اس ملک پہ اپنا کرم فرمائے، اور اس ملک میں رہنے والوں پر بھی اپنا کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔